Bismillahirrahmanirrahim. Of parents and children from Bacon Essays. 7 पॉइंट में डिस्कस किया है मैंने इसको. अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है. मैं आपका कोच लेक्चरर M.K. भुट्टा. पॉइंट 1. पहली बात, पेरेंट्स के क्या दुख होते हैं, पेरेंट्स की क्या खुशियाँ होती हैं, पेरेंट्स कितने खुशकिस्मत हैं, पेरेंट्स कितने बदकिस्मत हैं, पेरेंट्स के बच्चों के बारे में क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या ड्यूटीज़ हैं, बच्चों को कैसे रखना चाहिए और बच्चे पैदा करना क्यों ज़रूरी है, कितना अहम है, ये बात हम डिस्कस करेंगे इस ऐसे में ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. पॉइंट 1. द जॉयज ऑफ पेरेंट्स आर सीक्रेट. द जॉयज ऑफ पेरेंट्स आर सीक्रेट. पेरेंट्स की खुशियाँ सीक्रेट खुशियाँ होती हैं. वो क्रिएशन की खुशी होती है जो वो शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. वो सीक्रेट उनके अंदर ही अंदर कोई खुशी होती है कि दे हैव क्रिएटेड समबॉडी एंड सो आर देयर ग्रीव्स एंड फेयर्स. और ऐसे ही पेरेंट्स के दुख भी पर्सनल होते हैं. वो दुख जो उनके होते हैं वो बता नहीं सकते. हो सकता है उनको अपने बच्चों का कोई दुख हो, बच्चों की शादियों के बाद बच्चों को मिलने वाले दुख ऊपर बैठा हुआ DNA बर्दाश्त करता हो, क्योंकि DNA के भी दुख होते हैं. आप फैमिली क्लोज क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका एक ही DNA होता है. उसकी वजह से आप करीब तरीन जुड़े होते हैं और एक दूसरे के दुखों को महसूस करते हैं. बेटा कत्ल हो जाए तो बाप उसका बदला लेता है, बाप कत्ल हो जाए तो बेटा बदला लेता है. वाई? क्यों? ये DNA का रिलेशन है. DNA के रिलेशन को समझने की ज़रूरत है. खैर, पेरेंट्स के ग्रीफ्स उनके DNA की वजह से वो भी पर्सनल होते हैं. वो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते. फेयर्स भी ऐसे होते हैं, कहीं उनका DNA रेबल ना हो जाए, उनका बेटा रेबल ना हो जाए, वो उनकी बेइज्जती ना करने लग जाएं. तो पेरेंट्स के दुख भी पर्सनल हैं जो शेयर नहीं कर सकते. उनके खौफ भी पर्सनल हैं, वो शेयर नहीं कर सकते. और पेरेंट्स की क्रिएशन की खुशियाँ भी पर्सनल हैं, दिल में होती हैं, उनके ब्लड में होती हैं, उनके जहन में होती हैं, वो भी वो शेयर नहीं कर सकते. Now in this quote we have found worldly wisdom, moral, style. मॉरल क्या है? वालदैन को खुशी होती है बच्चे पैदा करने में, तो बच्चे पैदा होने चाहिए मे बी. वर्ल्डली विजडम है कि इंसान, एक पेरेंट की अंदर दुख भी होते हैं और खुशियाँ भी होती हैं. चिल्ड्रन. पॉइंट 2. चिल्ड्रन स्वीटन लेबर. बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की मेहनत को स्वीट कर देते हैं. यानी कि पेरेंट्स ज़्यादा कोशिश के साथ मेहनत करते हैं. अपने बच्चों का नवाला कमाने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत स्वीटन लेबर होती है. वो और ज़्यादा जफाकशी दिखाते हैं और उसमें थकते नहीं हैं. बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर. बच्चे वालदैन की मेहनत को तो स्वीट बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, रिदमिक बना देते हैं, लेकिन पेरेंट्स की किस्मत को बदतरीन कर देते हैं. किसी शख्स के अगर 5 बच्चे हैं तो मेहनत करता है बच्चों के लिए, तो मेहनत बड़ी दिल से करता है, बड़ी जान लगा कर करता है. लेकिन उस शख्स की किस्मत यही बच्चे बदतरीन कर देते हैं, क्योंकि वो मुसलसल कमाता रहता है, मुसलसल कोशिश करता रहता है, मुसलसल अर्न करता रहता है उनके लिए, दूसरों के लिए. तो आजकल के दौर में देखा जाए तो बच्चे जो हैं वाकई वालिदैन का खून पी जाते हैं. और ये बच्चे जो हैं वालिदैन को गरीब कर देते हैं. और एक बच्चा जो है वो कम से कम 25 ईयर्स की एक लड़की या लड़का जब आप पालते हैं तो वो 70 लाख का पड़ता है पेरेंट्स को, 70 लाख का. तो चिल्ड्रन जो हैं ये मेहनत को बढ़ा देते हैं, और लेबर को मेहनत को और लेबर को स्वीट कर देते हैं, लेकिन ये आपकी फार्चून को बिटर कर देते हैं.
تو اس کوٹ کے اندر رنیسا ملی ہے. رنیسا کے اندر کیا تھا کہ پرافٹ انڈیویجولزم، میں اپنی ذات، تو اپنی ذات کی بات کی گئی ہے، والدین کی اپنی ذات کی کہ وہ بچے پیدا کر کے الٹا نقصان کر رہے ہیں. ورلڈ وزڈم کی بات کی گئی ہے، بچے جو ہیں والدین کو غریب کر دیتے ہیں، مس فارچون کر دیتے ہیں اس کی قسمت کو. مورل بتایا گیا ہے اور یہ مورل پرافٹیبل مورل ہے. مینسٹ بھی ہے، دیکھو کہ وہ بچوں کے بارے میں بھی کیا سوچتا ہے اور بچوں کے حوالے سے بھی وہ پرافٹ چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں یہ نہ ہوں تو بہتر ہے. انسائکلوپیڈک رینج ہے، والدین کے اور بچوں کے درمیان معاملات کو جانتا ہے، اس کے بارے میں نالج ہے، اور وہ کتنے نقصان دہ ہیں بچے یہ جانتا ہے. یہ سٹائل ہے، اچھا سٹائل ہے. 3 دے انکریز دا کیئرز آف لائف، آپ کی زندگی کو تفکرات سے، مسائل سے بھر دیتے ہیں یہ بچے. بٹ دے میٹیگیٹ دا ریممبرنس آف ڈیتھ، لیکن یہ موت کو بھلا دیتے ہیں. ظاہری بات انسان موت کو، اپنی ہیلتھ کو بھول جاتا ہے، بچوں کی پرواہ کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن موت اسے آ لیتی ہے، وہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بڑے بڑے رسک لے جاتا ہے. تو بچوں کو پالنے میں بڑا مسئلہ ہے، بڑے تفکرات ہیں، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر انسان اپنی ہیلتھ کی فکر نہیں کرتا، ایون کہ ڈیتھ کو بھی یاد نہیں کرتا کہ اس نے مرنا بھی ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے بچوں کو اپنے پراپر پلیس پر رکھنا ہے. ویری اسٹرینج تھنگ از دیٹ. 4 the perpetuity اوکے، بڑا مشکل لفظ استعمال کیا ہے. دا perpetuity کا مطلب ہوتا ہے ایٹرنیٹی، لافانیت، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. بائی جنریشن از کامن ٹو بیسٹس. ایٹرنیٹی یعنی کہ بچوں کی صورت میں، اگلی جنریشن کی صورت میں اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ جانوروں کے، 20 درندوں کے اندر کامن ہے. یعنی کہ جانور جو ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بچوں کے ذریعے ہی وہ قائم رہتے ہیں، ان کی شناخت رہتی ہے، ان کی شکل و صورت کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے. بٹ میموری، میرٹ اینڈ نوبل ورکس آر پراپر ٹو مین. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ میموری کے ذریعے زندہ رہتا ہے، اپنی اچھی خصوصیات کے ذریعے زندہ رہتا ہے، نوبل ورکس کے ذریعے زندہ رہتا ہے. یہ انسان کو سوٹ کرتی ہیں. مین کے محض بچے پیدا کرنا یہ جانوروں والا کام ہے. انسان جانوروں سے کیوں منفرد ہے؟ انسان جانوروں سے اس لیے منفرد ہے کیونکہ انسان سوچتا ہے، انسان کے اندر قابلیت ہے، انسان کے اندر نوبیلٹی ہے، میرٹ ہے، میموری ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. تو انسان اگر منفرد ہے جانوروں سے تو اپنی میموری اور میرٹ کی وجہ سے منفرد ہے. تو انسان کو جو بچے پیدا کرنے چاہیے وہ اپنی میموری کے، میرٹ کے، نوبیلٹی کے، اپنی قابلیت کے بچے پیدا کرنے چاہیے، نہ کہ صرف بچے جسمانی پیدا کرنے چاہیے. جسمانی بچے تو جانوروں کا کام ہے پیدا کرنا. And surely a man shall see the noblest works and foundations have proceeded from childless men. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے نوبل کارنامے اور بڑی بڑی اہم ترین معاملات کی، اہم ترین ترقی کی فاؤنڈیشن جو ہے ہمیشہ ان لوگوں نے رکھی ہے جن کے بچے نہیں تھے. بڑے بڑے کارنامے سر انجام ہمیشہ دنیا میں زیادہ تر انہی لوگوں نے دیے ہیں جن کے بچے نہیں تھے. شادی تھی لیکن بچے نہیں تھے. which have sought to express، جس کو یوں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، the image of their minds، کہ یہ بڑے نوبل ڈیڈز، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے جو دیے ہیں یہ ان کے ذہن کے امیج ہیں، ان کے ذہن کے بچے ہیں، عقل کے بچے ہیں. where those of their bodies have failed، جہاں پر ان کی باڈیز بچے پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے وہاں پر انہوں نے اپنی عقل کے بچے پیدا کر دیے ہیں. ویری سمپل تھیم از اوور دیئر ان دس لائن. جانور بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے. پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر قابلیت ہے، جانور میں قابلیت نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قابلیت کے بچے پیدا کرے، نہ کہ وہ اپنے جسمانی بچے پیدا کرے. تو بیکن یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے.
ہاں بس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک آدھ بچہ پیدا کر لینا چاہیے 60 سال کی عمر میں یا 55 سال کی عمر میں، دیٹس انف. وگرنہ باقاعدہ بچے پیدا کرنا وہ تو جانوروں والا کام ہے. تو اس کے اندر رینیسا ہے کیونکہ پروفیٹیبل بات کی گئی ہے، ورلڈی وزڈم ہے، دنیا داری کے اندر ذہانت کی بات کی گئی ہے، مورل ہے اس کے اندر، اور مورل پروفیٹیبل مورل ہے کہ انسان کو بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے، بڑا نقصان کرتے ہیں. مینسٹ بھی ہے، دیکھو بچوں کے معاملے میں وہ سوچتا ہے کہ بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کو بڑا غریب کر دیں گے، اور بچے پیدا کرنا یہ جانوروں کا کام ہے. انسائکلوپیڈک رینج ہے کہ اس کا نالج وسیع ہے، سٹائل اس کا اچھا ہے. پوائنٹ 5 پر جائیں گے. سو دا کیئر آف پوسٹیریٹی از موسٹ ان دیم. پوسٹیریٹی بچوں کی کیئر ان میں زیادہ ہوتی ہے دیٹ ہیو نو پوسٹیریٹی، جن کے بچے نہیں ہوتے. یعنی کہ چائلڈ لیس جو پیپل ہوں گے وہ اپنی جنریشن کی، اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی زیادہ فکر کریں گے، ان کے لیے کچھ لکھیں گے، ان کے لیے کوئی تجربہ کریں گے، ان کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے، کوئی ویب بنائیں گے، ان کے لیے ان کی ارننگ کا، ان کی انجوائمنٹ کا کوئی سسٹم بنائیں گے، ان کو روحانی سکون دینے کا کوئی سسٹم بنائیں گے. تو جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ دوسری جنریشن آنے والی نسل کی زیادہ فکر کرتے ہیں. جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ تو غرق ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، انہی کے اندر پڑے ہوتے ہیں. وزڈم تو ہے، بڑی اچھی بات اس نے بتائی ہے. رینیسا ہے، ورلڈلی وزڈم ہے، مورل بھی ہے، اور انسائکلوپیڈک رینج بھی ہے، سٹائل بھی اچھا ہے. ناؤ 6 نمبر پر دا انلیبرٹی آف پیرنٹس ان الاؤنس. والدین کا اجازت نہ دینا یا والدین کی آزادی نہ ہونا، والدین کے پاس کھلا دل نہ ہونا. ان الاؤنس پیسوں کے معاملے میں، ٹو ورڈز دیئر چلڈرن اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے بچوں کو پیسہ کھلا نہ دینا از این ہارمفل ایرر. یہ بڑی نقصان دہ قسم کی غلطی ہے. میکس دیم بیس، یہ چیز بچوں کو بیس بنا دیتی ہے، بچوں کو برا بنا دیتی ہے، بچوں کو بدکار بنا دیتی ہے. اگر والدین بچوں کو پیسے نہیں دیں گے ان کی ضرورت کے مطابق تو وہ دے ول بیکم تھیف، ٹائنی رابرز، ہومو سیکسول، بیگرز، وہ اس لت میں پڑ جائیں گے. اس لائن کے اندر رینیسا موجود ہے کہ والدین کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے. ورلڈلی وزڈم ہے، مورل ہے، انسائکلوپیڈک رینج ہے، سٹائل ہے، واٹس ایور. 7 پوائنٹ مین ہیو اے فولش مینر. بوتھ پیرنٹس اینڈ اسکول ماسٹرز اینڈ سروینٹس. والدین، سکول ٹیچرز اور سرونٹس جو ہیں ان کی ایک بہت غلط قسم کا رویہ ہے بچوں کے بارے میں. ان کریٹنگ اینڈ بریڈنگ اینڈ ایمولیشن، کہ وہ کمپٹیشن کراتے ہیں بچوں کے درمیان میں اور کمپٹیشن بڑھاتے ہیں بٹوین برادرز. بھائی بھائی کے درمیان کمپٹیشن کرائیں گے بچپن میں ڈیورنگ چائلڈہڈ، وچ مینی ٹائمز سارٹڈ ٹو ڈسکارڈ، جو اکثر اوقات ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے. وین دے آر مین، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اینڈ ڈسٹرب فیملیز، اور فیملیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے 2 سٹار لیے ہیں، آپ نے اسکول میں سنگل سٹار بھی نہیں لیا. یو آر کریٹنگ کمپٹیشن. بچے بڑے ہوں گے، دونوں بھائی آپس میں کمپٹیشن کریں گے، لڑیں گے. اس طرح اسکول کے اندر آپ جب 2 اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن کرا رہے ہوتے ہیں تو کمپٹیشن کے اوپر جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو آگے جب بڑھتا ہے تو وہ جاب گین کرنے کے لیے بھی دوسروں کو رون دیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. وہ ملک کا سربراہ بنتا ہے تو ساتھ والے کنٹری سے کمپٹیشن کرتا ہے. یعنی کہ کمپٹیشن از اے بیڈ تھنگ. اگر کمپٹیشن ہونا چاہیے تو دیر شوڈ بی مائلڈ کمپٹیشن اینڈ پروگریسو کمپٹیشن. اور کمپٹیشن کی داغ بیل بچپن میں بالکل نہیں ڈالنی چاہیے. ادروائز فیملیز کے اندر کمپٹیشن ہوگا، لڑائی ہوگی، ہارمفل ثابت ہوگا. نیشنز آپس میں لڑیں گی، کنٹریز آپس میں لڑیں گے. ورلڈلی وزڈم موجود ہے، مورل موجود ہے، انسائکلوپیڈک رینج ہے اینڈ سٹائل. سو سم ادر کوٹس، کچھ اور کوٹ دیکھتے ہیں جو کہ فرانسس بیکن کے نہیں ہیں. ویسے ہم اپنی جوائے کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہم کچھ اور کوٹس بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اوکے،
میری بایوگرافی ان پروسیس ہے، اس میں سے میں نے ایک کوٹ لیا ہے، ڈی این اے یو نیور ایور ڈینائی اٹ فول. بے وقوف تم کبھی بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکتے ڈی این اے کو. آئی تھاٹ ہی از مائی کولڈ اینیمی. میں نے سوچا کہ میرا باپ میرا کولڈ اینیمی ہے. وین ہی ڈائڈ، لیکن جب وہ مرا، ہی بیکیم مائی فادر، تو ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ تو میرا باپ تھا. تو والدین سے تعلق جو ہے کبھی نہیں ٹوٹتا. جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر بڑا صدمہ ہوتا ہے. جب تک موجود ہوتے ہیں تو آپ اسے اپنا کمپٹیٹر یا دشمن بھی محسوس کرتے ہوں گے. ایسا تمام لوگوں کے ایکسپیرینس میں نہیں آتا. جو ایکسپیرینسز میرے ہیں، دیز آر بٹ ڈفرینٹ. ڈی این اے یو نیور ایور ڈینائڈ فول. آئی تھاٹ ہی از مائی کولڈ اینیمی. وین ہی ڈائڈ ہی بیکیم مائی فادر. نیکسٹ، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، دا نیچرل ٹرم آف دا افیکشن آف ہیومن اینیمل فار اٹس آف سپرنگ از 6 years. کہتے ہیں نیچرل ٹرم جو ہے محبت کی، انسان نما جو جانور ہے، یہ جو انسان نما جانور ہے، اس کی محبت کی بس نیچرل محبت یہ ہے، اس کی نیچرل محبت یہ ہے، نیچرل ٹرم یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں سے بس 6 year کی ایج تک ہی محبت کر سکتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان نما جانور ہے، یہ اپنے بچوں سے بس 6 years تک ہی محبت کر سکتا ہے. اس کے بعد بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از نیچرل ٹرم آف دا افیکشن آف ہیومن اینیمل. یہ نیچرل ایک کنڈیشن ہے انسان کے اندر. بڑی خوبصورت بات ہے. ایک ملٹن رائٹر ہے، ہی از ناٹ دا جان ملٹن، ہی از اندر ملٹن. اف ایولیوشن ریئلی ورکس، اگر بڑھوتری، ترقی، تبدیلی، ایولیوشن نشوونما تبدیلی اگر واقعی کام کر رہی ہے، ہاؤ کم مادرز اونلی ہیو 2 hands، تو کیسے ممکن ہے کہ ماں کے صرف 2 ہاتھ ہی رہ گئے ہوں؟ یعنی کہ اگر ڈارون کی تھیری ٹھیک ہے کہ جو جراثیم، جو جانور صحرا میں چلا گیا، وہاں پر اسے گھاس نہیں ملا، اس نے گردن اونچی کر کر کے درختوں کو کھایا تو اس کی گردن لمبی ہو گئی، تو ماں تو اتنے عرصے سے ایک دن میں سینکڑوں کام کرتی ہے اور تیزی کے ساتھ کرتی ہے. تو کہتا ہے ایولیوشن ہو جانی چاہیے تھی، تبدیلی آ جانی چاہیے تھی اس کے جسم کے اندر کہ ماں کے کم از کم 2 3 4 ہاتھ اور بھی نکل آتے. ویری انٹرسٹنگ. آسکر وائلڈ کیا کہتا ہے؟ ٹو لوز ون پیرنٹ مے بی ریگارڈڈ ایز اے مس فارچون. پیرنٹس میں سے، باپ اور ماں میں سے اگر ایک مر جائے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی بدقسمتی ہے. ٹو لوز بوتھ لکس لائک کیئرلیسنس. اگر دونوں والدین مر گئے ہیں، ماں بھی باپ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیئرلیس ہیں، آپ نے انہیں بچایا نہیں ہے. مارگریٹ میڈ نے کہا تھا، چلڈرن مسٹ بی ٹاٹ ہاؤ ٹو تھنک ناٹ وٹ ٹو تھنک. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کیسے سوچنا ہے، نہ کہ کیا سوچنا ہے. ہم اپنے سکولز میں، ہم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے کیا سوچنا ہے. بچوں کو یہ نہیں سکھانا، بچوں کو یہ سکھانا ہے کیسے سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے دے ول ڈیسائیڈ بائی اون، وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. ہمارا فون نمبر 03334655 اینڈ ٹویٹر، فیس بک اینڈ اسکائپ لیکچرار M.K. Bhutta. So nice of you. Take well care of yourself. Allah Hafiz.